लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, हॉरर स्टोरीज़ को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरे वो लिसनर्स जिन्होंने मेरी कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे, उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। और ये खौफनाक कहानी, ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ आसिम शेयर कर रहे हैं फैसलाबाद से। आसिम कहते हैं कि मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ और मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ सुनी तो मुझे आपके चैनल की सभी खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगी। मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आसिम आपका, मेरे लिसनर्स की सपोर्ट मेरे साथ है, इसीलिए मैं बहुत शौक़ से अपने चैनल पर काम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का और रिस्पेक्ट का। आसिम कहते हैं, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये स्टोरी तकरीबन हमारे साथ 2-3 साल पहले का ये वाक़या है। हम दोनों भाई, जैसे ही हम लोगों की स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी, तकरीबन FA के बाद ही हम लोग जापान चले गए थे, आसिम और उनके भाई आसिफ। वो कहते हैं हम लोग वहाँ से 10-12 साल के बाद वापस आए और यहाँ पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोगों ने अपने रिलेटिव से मिलने के लिए मुल्तान जाना था। हम लोगों ने आते साथ अपनी नई गाड़ी ख़रीदी और हर तरफ अपने रिलेटिव्स को मिलने जा रहे थे। कुछ रास्ते हम लोगों को याद थे, मगर हम लोगों का जो एक वहाँ पर एक मेथड था कि हम लोग थ्रू इंटरनेट मैप उस डेस्टिनेशन पर पहुँच जाया करते थे, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर रहे थे। हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग मुल्तान जाएंगे। हम लोग वहाँ अपने रिलेटिव्स को, अपनी खाला के घर हम लोगों ने जाना था और उनको सरप्राइज़ देना चाहते थे कि हम लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। उनको ये तो पता था कि हम लोग पाकिस्तान आए हुए हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, ये हमने उनको अभी नहीं बताया था। एक दिन हम दोनों भाइयों ने प्लान किया और हम लोग चले गए। जैसे ही हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया, बहुत अच्छा हम लोगों का सफ़र जा रहा था। थ्रू मैप हम लोग जा रहे थे। रास्ते से हम लोगों ने खाने पीने की, रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ली। वहाँ पर एक साइड पर जो वाइट फ्लावर होते हैं, मोतिये के फूल जो होते हैं, उनके हार लेकर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। तो उस बच्चे से हम लोगों ने तकरीबन 6-7 मोतिये के हार ख़रीद लिए कि इसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। वो हमने लेकर अपनी गाड़ी में रख दिए, अपना सफ़र शुरू कर दिया। हम लोग काफ़ी दूर आ चुके थे। अभी हम लोग मुल्तान तो नहीं पहुँचे थे, लेकिन हम लोग फैसलाबाद से काफ़ी दूर आ चुके थे। हम एक ऐसे एरिया में से गुज़र रहे थे, कोई ऐसा इलाका था जो बिल्कुल वीरान था। वहाँ पर दूर दूर तक वीराना था, बड़े बड़े मैदान नज़र आ रहे थे, दरख्त भी थे। हम लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, असर के बाद का टाइम था। थोड़ा ही हम लोग आगे गए, कोई इतनी ख़ास उस तरफ ट्रैफिक भी नहीं थी। हम लोगों को तो जो मैप शो हो रहा था, हम उसके थ्रू ही जा रहे थे और हम लोगों को ये आइडिया नहीं था कि ये कौन सा इलाका है या कौन सी ये जगह है, इसका नाम क्या है। वहाँ से हम लोग गुज़रे हैं, एकदम से हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी के ऊपर जैसे किसी चीज़ ने जंप किया है, गाड़ी के ऊपर। और हम लोगों की जो गाड़ी है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होने लगी। मैं ही ड्राइव कर रहा था, मुझे ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि पता नहीं, जिस तरह से गाड़ी को ज़मीन के साथ कोई पुश कर रहा है, इस तरह से इतनी हैवी वो हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से संभालते गाड़ी को एक साइड पर किया। जैसे ही मैंने गाड़ी को साइड पे करके रोका, मुझे ऐसा लगा कि कोई ब्लैक कलर की चीज़ ने जंप किया है गाड़ी के ऊपर से, और वो जो सामने दरख्त थे उनकी तरफ वो चीज़ भागी है। हमारे बाहर निकलते निकलते वो चीज़ गायब हो चुकी थी, मगर वो बिल्कुल ब्लैक कलर की काफ़ी बड़ी सी कोई चीज़ थी। हम लोग डर गए कि पता नहीं ये कोई जानवर वगैरह इस तरह से गाड़ी के ऊपर कैसे फलांग सकता है या किस तरह से जंप कर सकता है। मेरे भाई ने कहा हो सकता है कि ये जंगलात का इलाका है, यहाँ पर हो सकता है कोई मंकी हो,
لیکن یہ بھی پاسبل نہیں تھا کیونکہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہم لوگوں کے ایسے علاقوں میں اس طرح کے جانور کھلے عام پائے جائیں۔ واپس ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ گاڑی کو سٹارٹ کریں، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر سے بالکل شام ہونے والی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے گاڑی کو سٹارٹ کروں، مگر گاڑی بالکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی کوشش کی، پورا چیک بھی کیا گاڑی کو، مگر وہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا ہی کیا ہے گاڑی کو۔ وہاں پر نہ ہی کوئی ٹریفک تھی، نہ ہی دور دور تک کوئی آبادی کے آثار تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی مکینک کے فون نمبرز بھی نہیں تھے۔ گھر کال کی، ابو سے بات ہوئی، ان کو علاقہ نہیں سمجھا پا رہے تھے کہ کس جگہ پر ہیں، کون سی یہ جگہ ہے، کیونکہ اتنے عرصے کے بعد آئے تھے، اس لیے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ علاقہ ہے کون سا۔ اب ہم لوگوں کی ٹینشن بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی پاسبلٹی بن جائے یہاں سے نکلنے کی۔ اندھیرا بالکل ہونے والا تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور میں نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہا کہ میں اس طرف جا کر دیکھتا ہوں، شاید مجھے کوئی نظر آ جائے۔ میں چلتا چلتا ہوں انہی درختوں کی طرف چل پڑا جس طرح میں نے اس چیز کو جاتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں ان درختوں میں کافی آگے آ گیا تھا، آبادی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی آگے نکل آئے، تو وہاں پر ایک بالکل ٹوٹا ہوا کمرہ نما کوئی جگہ سی لگ رہی تھی، جس طرح سے کوئی ہو سکتا ہے پہلے کسی دور میں وہاں پر کوئی گھر ہوتا ہوگا۔ وہ ٹوٹا ہوا ایک کمرہ سا محسوس ہو رہا تھا، ایک طرف سے اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہاں پر مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جس طرح سے بلیک کلر کے ڈریس میں کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے واضح اس کو دیکھا تھا، وہ وہاں پر دیوار کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور وہ بالکل اسی طرف دیکھ رہی تھی جس طرف سے میں جا رہا تھا۔ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اس طرف کوئی آبادی ہو۔ میں جیسے ہی اس کھنڈر کی طرف، وہ جو ٹوٹا ہوا گھر تھا اس کی طرف جانے لگا، وہ میرے سامنے اس کھنڈر کے اندر چلی گئی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ یہ ٹوٹی ہوئی جگہ پر اس جنگل بیابان میں یہ عورت کیا کر رہی ہوگی۔ میں اس کے اندر جھانک کر جب میں نے دیکھا، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے سامنے ابھی یہاں پر کوئی کھڑا تھا، اور جیسے ہی وہ چیز ٹرن ہوئی وہ کہاں گئی۔ پھر مجھے لگا پیچھے سے بھی ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں سے نکل کے چلی گئی ہو کہ کوئی آدمی آ رہا ہے تو مجھ سے بات نہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابھی میں وہیں پر کھڑا یہی باتیں سوچ رہا تھا، بلی کے غرانے کی اور بولنے کی مجھے آوازیں آنے لگیں۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو بلیک کلر کی ایک بلی تھی، کالے رنگ کی، بالکل میرے پاؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا ڈر گیا۔ ایسے ہی میں پیچھے ہٹا ہوں تو تقریباً اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں تھوڑا سا اور آگے ہو کے دیکھنے لگا، وہاں دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی، نہ ہی کوئی آبادی تھی، مزید آگے ویرانے اور جنگل ہی نظر آ رہے تھے۔ میں واپس آنے لگا، جیسے ہی میں واپس پلٹا مجھے پیچھے سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسی ٹوٹی ہوئی وہ جو کھنڈر کی دیوار تھی ٹوٹی ہوئی، اس کے اوپر اس طرح سے مجھے لگا جیسے دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا رنگ بھی بہت زیادہ بلیک محسوس ہو رہا تھا۔ میں پھر رک گیا۔ میں تھوڑا سا ان کی طرف جیسے ہی جانے لگا، ان کے بہت عجیب سی ان کی شکلیں تھیں اور ان کے بہت بڑے بڑے کان تھے۔ جب میں نے ان کا یہ حلیہ دیکھا، میری سکس سینس نے کلک کیا کہ یہ کوئی نارمل چیزیں نہیں ہیں۔ میں فوراً وہاں سے بھاگا۔ جیسے ہی میں گاڑی کی طرف بھاگا، مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی چیز بھاگی ہے۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، مجھے بہت زیادہ سانس چڑھا ہوا تھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی آصف کو آ کے یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس طرح سے پہلے میں نے وہاں پر کسی خاتون کو کھڑے دیکھا، اور اس کے بعد پھر وہ بلی میرے سامنے آئی، میرے پاؤں کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ کب وہاں پر آئی میں نہیں جانتا۔ اور پھر ان بچوں کا حلیہ میں نے بتایا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس روڈ سے صرف زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گاڑیاں گزری ہوں گی، ان کو بھی ہم لوگوں نے سائن دیا کہ ہم لوگوں کے لیے رکیں، مگر ہماری طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ اب ہم لوگ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اسی سائڈ سے بڑی خوفناک عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کبھی کوئی اونچی سی آواز میں بولتا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی چیخ رہا ہے۔ بڑا عجیب ہم لوگوں کے ساتھ اتنی ہاریبل سچویشن تھی کہ ہم لوگ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ گھر سے بار بار کالز آ رہی تھیں، ان کو ہم لوگوں نے پریشان نہیں کیا، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ہم کس جگہ پر پھنس گئے ہیں۔ اب کافی ہیکٹک سچویشن تھی ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ اللہ سے
مدد مانگ رہے تھے، اتنے میں دور سے ہم لوگوں کو ایک لائٹ سی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ لائٹ قریب آتی گئی، میں گاڑی سے باہر نکلا، وہ بائک کے اوپر کوئی شخص تھا، وہ ہمارے پاس آیا۔ اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا، ہم نے اشارہ کیا، وہ رک گیا۔ اس کو یہ بات بتائی کہ ہم لوگ 4-5 گھنٹے سے اس جگہ پر ہم لوگ ایسے پھنس گئے ہیں، ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کس ایریے میں ہم لوگ ہیں اور ہم نے کدھر جانا ہے۔ اس نے ساری بات پوچھی، ہم نے بتائی۔ اس آدمی نے پھر یہ بتایا کہ یہاں سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور ایک شہر ہے وہاں پر کوئی، تو وہاں سے آپ کی ہیلپ کے لیے کوئی آ سکتا ہے۔ اب ہم لوگ اتنے پریشان تھے۔ پھر اس نے بتایا کہ جس ایریا میں آپ کھڑے ہیں یہ بہت زیادہ یہاں پر جنات، اور یہ روڈ مشہور ہے اس بارے میں کہ یہاں پر بہت زیادہ رات کے ٹائم ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور گاڑیاں الٹ جاتی ہیں بہت زیادہ۔ تو آپ ادھر، ہم نے پھر بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب میں اس آدمی کے ساتھ، اس نے یہی کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہ مکینک کو لے کر آپ آ جائیے گا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بائک پہ چلا گیا، میرا بھائی پیچھے گاڑی میں ہی تھا۔ تقریباً مجھے 10 سے 15 منٹ لگے ہوں گے۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا کہ وہ ایک وسیلہ بن کے آیا تھا۔ وہاں سے مکینک کو لیا، اسی کی بائک پر ہم لوگ پھر واپس آئے۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس آئے، میرا بھائی بہت گھبرایا ہوا تھا اور وہ روڈ پر بھاگتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو جب بھاگتے ہوئے دیکھا، ابھی ہم گاڑی سے کافی دور تھے، میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں میرے بھائی کو کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ ہم لوگوں نے فوراً بائک روکا، مکینک بھی ساتھ تھا، تو میرے بھائی کو بہت زیادہ سانس چڑھا ہوا تھا، بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، بہت زیادہ حالت خراب تھی، وہ کانپ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے یہ بتایا کہ جب تم لوگ بائک پر گئے ہو، میں گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے کوئی کالے رنگ کی چیز بالکل گاڑی کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی بہت بھیانک شکل تھی۔ اس چیز نے مجھے اتنا ڈرایا ہے کہ میں گاڑی سے جیسے ہی باہر نکلنے لگا ہوں، وہ کبھی شیشے کی اس طرف آ جاتی تھی، کبھی اس طرف آ جاتی تھی، اور گاڑی کو بہت زور زور سے وہ ہلا رہی تھی۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، تو وہ چیز 2 منٹ کے لیے گاڑی سے دور ہٹ گئی، اور جیسے ہی وہ دور ہٹی ہے، میں گاڑی سے بھاگ کر اس طرف بھاگنے لگی ہوں جس طرف تم لوگ گئے تھے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ پھر ہم لوگ ان آدمیوں کے ساتھ ہی اپنی گاڑی کے پاس واپس آئے۔ ہم لوگوں کی گاڑی کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس چیز نے اس کو کافی زیادہ نقصان دیا تھا، اس کے اوپر کافی جگہ پر ڈینٹ پڑ چکے تھے، اوپر سے اس کا چھت بھی بالکل ایسے خراب ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر اس مکینک کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس روڈ پر کافی زیادہ لوگوں کو یہ پرابلمز ہوتی ہیں، یہ بالکل ویرانے میں یہ جگہ ہے، تو آپ کے ساتھ بھی اسی لیے یہ ہوا ہے، اس جگہ پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ جب اس نے گاڑی میں دیکھا تو وہاں پر وہ جو ہم لوگوں نے چمیلی کے پھولوں کے جو ہار لیے تھے، اس نے کہا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ جنات آتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں نے ہار رکھے ہیں، اس خوشبو کے اوپر چڑیلیں اور جنات عاشق ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ چیزیں آپ کے پیچھے پڑی ہیں، اس خوشبو کی وجہ سے انہوں نے آپ کا تعقب کیا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جگہ بہت زیادہ بھاری تھی، اسیبی تھی، تو آپ کو ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت تھے جو آپ لوگ بچ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری وہ جو گاڑی میں وہ بالکل فرنٹ پر ہی وہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اس نے صرف 1 سے 2 منٹ لگائے ہوں گے، ہم لوگوں نے فوراً وہ پھول اٹھا کر دور باہر پھینک دیے۔ اس نے گاڑی کو چیک کیا، اس نے کہا گاڑی کو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں۔ میں نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہوگی۔ ہم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ ان لوگوں نے ہمیں پھر راستہ سمجھایا کہ اس طرف سے اب آپ لوگوں نے جانا ہے، کیونکہ ہم لوگ کافی دور آ چکے تھے، اس لیے واپس نہیں جا سکے۔ پھر ہم لوگ ملتان پہنچے، وہاں پر ہم نے یہ ساری باتیں اپنی خالہ وغیرہ کو بتائیں، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو چنبیلی کے پھول ہوتے ہیں، ان کے اوپر خاص طور پر چڑیلیں عاشق ہوتی ہیں۔ بلکہ میری لسنرز میری ویڈیوز میں میرے چینل پر چنبیلی کے پھولوں والی ایک سٹوری بھی ہے، اس میں بھی انہی پھولوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ پرابلمس ہوئی تھیں، وہ بھی آپ ضرور وزٹ کریے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، عاصم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی ذات نے اتنی بڑی تکلیف سے ہم لوگوں کو بچایا کہ ہم زندہ سلامت وہاں سے واپس آ گئے، ورنہ جس طرح سے ہم لوگ ان چیزوں کے شکنجے میں آ چکے تھے، وہ ہمیں کوئی بھی نقصان دے سکتی تھی۔ آج بھی جب کبھی وہ دن ہمیں یاد آتا ہے، وہ ہم دونوں بھائی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ بیمار بھی ہو گئے تھے، ہمیں بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا، گاڑی کا بھی بہت زیادہ آؤٹ لک اس کی بہت خراب ہو گئی تھی۔ بہت ہم لوگوں نے اس چیز کو بیڈ ایکسپیرینس ہم لوگوں کا رہا۔
تو یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تھینک یو ویری مچ آسم، بہت شکریہ آپ کا. لسنرز یہ بات بالکل سچ ہے. ہم لوگوں کا بھی ادھر جو فیصل آباد روڈ ہے، جب سرگودا سے فیصل آباد روڈ پر ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو شہر سے باہر جانے کا جو مین روڈ ہے فیصل آباد روڈ، اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو پانی کے نالے ہوتے ہیں، چھوٹی سی نہر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کے اوپر وہ ہر جگہ پر پانی کے نلکے لگے ہوئے ہیں، لوگ پانی بھی بھرتے ہیں. وہاں کا پانی بھی بڑا مشہور ہے، اس کے ساتھ ساری آبادی ہیں. ایک دفعہ ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو ہم لوگوں کے ڈرائیور تھے انکل، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ روڈ بھی بہت زیادہ عصبی ہے. فیصل آباد روڈ جو سرگودا سے فیصل آباد کی طرف جاتے ہیں، وہ جو جہاں سے وہ روڈ فیصل آباد کو لنک ہوتا ہے، وہاں سے وہ روڈ بہت ہانٹیڈ ہے، بہت عصبی ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ رات کے وقت ان درختوں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. وہ انکل، ہمارے جو ڈرائیور انکل تھے، ایک دفعہ وہ خود اکیلے کہیں سے آ رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے واضح یہاں پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا تھا اور اس کے بہت خوفناک شکل تھی. جیسے ہی میں نے اپنی گاڑی اس کے ساتھ سے کراس کی، وہ چیز پیچھے سے غائب ہو گئی تھی. تو یہ ہوتی ہیں یہ چیزیں بعض اوقات. ایسے سڑکیں، ایسے علاقے جو ویران رہتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہم لوگوں والا روڈ ہے جو فیصل آباد روڈ کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ ویران نہیں ہے، اس کی دونوں سائڈوں پر آبادی ہے، لیکن درخت ہیں، وہ نالا بھی ہے، وہ اتنے گھنے درخت ہیں کہ انہوں نے سڑک کو بالکل اب کور کر لیا ہے. تو وہاں پر بھی میں نے اکثر لوگوں کے واقعات سنے ہیں، وہ میں انشاءاللہ اپنی کسی اور سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی، اور پلیز میں یہ جو آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں اس پر عمل کیا کریں. سفر میں جانے سے پہلے صدقہ دے کر باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر نکلا کریں، اور کبھی بھی اپنی گاڑی میں بہت زیادہ پرفیوم یا یہ جو پھول ہوتے ہیں، خاص طور پر چنبیلی کے پھول، یہ رکھ کر مت سفر کیا کریں. میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے. خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، حرمین بلال ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، صوفی ایم این ایوبی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، کنول ہاشمی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، عرفیٹ کے سی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈراپ سائڈ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، پیس سی پتہ نہیں یہ کیا اس کو پرناؤنس کرنا ہے، یہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید جاوید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، مہاجبین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، وشی اقبال ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں، لاریبس کوکنگ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، علی رضابی ہمیں دبئی سے کمنٹ کرتے ہیں، یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، شہروز چچا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، گرین آئیز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، سلما خان ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، نیلو علی ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، ظہیر عباس کھوکھر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سائمہ خرم ہمیں یو کے سے کمنٹ کرتی ہیں، اقتدار حسین اوان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، فہد حفیظ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، طلحہ مدخیل ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، سٹار پاکستان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں، حسنین فرید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، فرحین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، روز پرل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، صہیب شبیر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ایم ڈی نسرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، زیڈ نور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سٹائلش خالد قریشی ہمیں آزاد کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں، آصف منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان جھاوریاں سے کمنٹ کرتے ہیں، سیما ناہید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ لسنرز آپ کا. اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے روز نئی خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی. میرے چینل پر انکلوڈنگ دس سٹوری 110 ہو چکی ہیں. آپ میری پریویس سٹوری کو بھی وزٹ کریں، وہ بھی بہت زیادہ ہارر ہیں، آپ لوگوں کو بہت اچھی لگیں گی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. میرے وہ لسنرز جو میری سٹوریز کو ویو کر رہے ہیں، اگر ان کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں اور ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.